हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड वॉर वन के ये वो किस्से जिन किस्सों ने मुसलमानों की किस्मत का फैसला कर दिया। ये कहानी है ऑटोमेंस की हुई शिकस्त की और उन गद्दारों की जिन गद्दारों की वजह से आज भी इस्लाम और मुसलमान सभी जगह दुनिया में पिछड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया, सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के इस्तांबुल जीतने के बाद अब कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत बाकी नहीं रह गई थी जो सीधे मुसलमानों से टक्कर ले सके। लगातार होती हुई जंगों ने क्रिश्चियनिटी और यहूदी दोनों को यह समझा दिया था कि अब कोई भी इस लायक नहीं जो मुसलमानों से टक्कर ले सके। यहूदियों और क्रिश्चियनिटी ने पूरी दुनिया में अपने लोगों को बैठाना शुरू कर दिया, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या रशिया हो। क्रिश्चियनिटी और यहूदियों की सालों की साजिश का शिकार हुए अब्दुल हमीद, ये बात है 1876 से, जहां पर अब्दुल हमीद II के जितने बड़े अहदेदार थे वो सभी यहूदियों और क्रिश्चियनिटी की साजिशों में फंस चुके थे। ये लोगों को समझाने लगे कि अब उस्मानिया को खत्म करने की जरूरत है और अब जरूरत है नेशनलिज्म की, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया इन देशों में खुद से ही आज तक मोनार्चियल गवर्नमेंट है। लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए इस तरीके के नेशनलिज्म और लिबर्टी के झूठे बातों को फैलाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये 1908 में उन्होंने अब्दुल हमीद को सत्ता से उखाड़ फेंका। उसके कुछ सालों बाद ही अब्दुल हमीद का इंतकाल हो गया। कहा जाता है अब्दुल हमीद एक बेहतर डिप्लोमेट थे। उनकी डिप्लोमेसी इतनी बेहतरीन थी जिसने एक तरफ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया इन सभी को बैलेंस करके रखा था। इन सभी के मंसूबों को इन्होंने कभी कामयाब नहीं होने दिया। वो समझते थे कि कुछ ऐसा चल रहा है जो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ है, लेकिन नए तुर्क लोग थे। इन लोगों के दिमाग में आए नेशनलिज्म और लिबर्टी के नकाब ने इनको सब कुछ देखने से अनजान कर दिया और सब चीजों से अनजान होते हुए इन लोगों ने अब्दुल हमीद II को हटा दिया और इस नई सरकार के मुखिया थे, इस नई सरकार के किंग थे महमूद V। महमूद V को यंग टर्क्स के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ये अपने आप को जितना बेहतर और समझदार समझते थे, ये उतने ही ज्यादा बेवकूफ साबित हुए अंग्रेजों और यहूदियों के आगे। इनकी बेवकूफी और यहूदियों के लिए इनका पॉलिसी इस हद तक गिरी हुई थी कि इन्होंने अपने नीचे बड़े अहदों पर यहूदियों के हाथों बिके हुए तुर्क्स को ही अपॉइंट कर दिया। यहूदियों के हाथों बिके हुए इन खास तुर्कों के नाम हैं जमाल पाशा, अनवर पाशा और तलात पाशा। इन तीनों पाशा यानी कि तलात पाशा जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, जमाल पाशा जो कि नेवी मिनिस्टर थे और अनवर पाशा जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, इन तीनों की बेईमानियों और गद्दारी ने ही तुर्कों को ब्रिटिशर्स के आगे लड़ने के लिए मजबूर कर दिया और नतीजा ये 1914 में जर्मनी की इस जंग में तुर्कों को भी कूदना पड़ा और 2 नवंबर 1914 को तुर्की ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि अब वो भी इस जंग का हिस्सा होंगे। जर्मनी के साथ वर्ल्ड वॉर वन में कूदने की ऑटोमेंस की एक खास मजबूरी भी थी। अब्दुल हमीद के सत्ता से हटने के बाद विलियम्स II जो जर्मनी के चांसलर थे, वो फौरन ऑटोमेंस मिलने आए और ऑटोमेंस के लिए लेके आए खूब सारा सोना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ। और इन यंग टर्क्स के जर्मनी के साथ अलायंस करने के बाद लोगों को लगने लगा कि ये बहुत बेहतर है, इनसे खुशहाली आएगी। लेकिन धीरे धीरे पूरे यूरोप का शिकंजा ऑटोमेंस की तरफ कसने लगा।
جرمنی کے ساتھ بڑھ رہی آٹومینس کی یہ دوستی اتنی خطرناک ثابت ہوگی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ لگاتار ایک کے بعد ایک آٹومینس کی ہار ہونے لگی۔ سب سے پہلے سلسلہ شروع ہوا تونسیا، الجیریا، موراکو اور ایجپٹ سے۔ لگاتار آٹومینس اپنی حکومت ہارتے جا رہے تھے، اور دوسری طرف میسوپوٹامیہ میں بھی برٹشرز سے انہیں کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بات تو تب بڑھ گئی جب بالکنز، جو کہ استانبول کے اوپر یورپ کا ایک بڑا حصہ ہے جس پر آٹومینس کی ہمیشہ سے حکومت تھی، اس حصے کو بھی ہار کر آٹومینس کو کراری شکست ملی۔ برٹشرز، فرانسیسی اور رشیا جب آٹومینس حکومت کے دروازوں تک پہنچ گئے تو اب آٹومینس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ وہ ان سے جنگ کرے، اور اب پوری طریقے سے آٹومینس نے جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں بات آتی ہے انور پاشا کی، جہاں میں نے آپ کو بتایا ان تینوں پاشا کا بہت بڑا رول ہے۔ انور پاشا نے ایک سیکرٹ ایگریمنٹ سائن کیا جرمنی کے ساتھ، جیسے کہ ترک کے ساتھ ہی عرب دیش ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت گریٹر عرب، سعودی عربیہ، سیریا، بغداد، عراق، جارڈن، یہ سبھی ایک ہوا کرتے تھے، جس کو ہم گریٹر عرب کہتے ہیں۔ یہ گریٹر عرب نے تیزی سے مخالفت کی اس بات کی کہ ہم جرمنی کا ساتھ نہ دیں، لیکن انور پاشا، جمال پاشا اور طلالت پاشا کی غداری نے سبھی کو چپ کرا دیا، اور انور پاشا نے 2 اکتوبر 1914 کو ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جس ایگریمنٹ کے تحت مسلمانوں نے جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ جن کو ہم خلیفہ مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے کھلے طور پر اعلان کر دیا، اور اس اعلان سے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ جہاد کا اعلان کرتے ہی پوری دنیا کے مسلمان اس جنگ میں کود پڑے۔ پورا گریٹر عرب، سعودی عربیہ، عراق، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، گریٹر عرب کے پورے مسلمان اس جنگ میں کود گئے۔ لیکن برٹش کالونی بن چکے ایجپٹ، الجیریا، موراکو کے مسلمان اس بات سے بے خبر تھے۔ ایک طرف جہاں ترکی، عثمانی امپائر جنگ میں کود چکے تھے، وہیں غداری اس حد تک ترکی میں بڑھ چکی تھی کہ جنگ کے شروعاتی دور میں ہی انور پاشا کے ایک بہت بڑے غلط فیصلے نے ترکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ ترک فورسوں کو رشیا کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اپنے راستے کے دوران زبردست سردی کا سامنا کرتے ہوئے 60,000 سے زیادہ ترک راستے میں ہی مارے گئے، اور باقی بچے 40,000 ترکوں کو رشینز نے آسانی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن اس کا فائدہ طلعت پاشا نے اس طریقے سے اٹھایا کہ اس نے استانبول اور پوری عثمانی امپائر میں یہ بات پھیلا دی کہ ان 1 لاکھ سولجرز کی موت کی وجہ ترکی میں ہی موجود ارمینینز ہیں۔ ارمینیا، جو کہ اس وقت عثمانیوں کا ہی حصہ تھا، کہنے کو تو یہ کرسچن اسٹیٹ تھی، لیکن یہ لوگ پوری طریقے سے مسلمانوں کے طرفدار تھے۔ لیکن 1 لاکھ سولجر کی ہوئی موت کا کسی پر تو ذمہ ہونا تھا۔ اس ذمہ داری کو ان لوگوں نے ارمینینز پر ڈالا، اور نتیجہ یہ کہ استانبول سے ہزاروں کی تعداد میں ارمینینز کو نکال دیا گیا، آدمیوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو بے گھر کر دیا گیا، اور انہیں ریگستان اور ایسے بنجر علاقوں میں پہنچا دیا گیا جہاں پر ان کی موت طے تھی۔ اس طریقے کی ہو رہی غداریوں نے آٹومینز کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1 لاکھ سولجرز کی ہوئی ان موت نے انگریزوں کو اس دھوکے میں ڈال دیا کہ شاید اب ترک کمزور ہو چکے ہیں۔ 1915 میں برٹشرز اور فرانس نے استانبول پر حملہ کر دیا، لیکن مسلمانوں کو یا ترکوں کو اتنے ہلکے میں لینا ان کی بھول ثابت ہوئی۔ مصطفیٰ کمال، جو کہ اس دور کے ایک آرمی کے چھوٹے سے جنرل ہوا کرتے تھے، انہوں نے بہت ہی کم ہتھیاروں اور لوگوں کی مدد سے صرف 3,000 سولجرز، جن کے سامنے 1 لاکھ فرانسیسی اور برٹشرز تھے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مصطفیٰ کمال نے حکم دیا کہ یہ جنگ نہیں، یہ جہاد ہے، اور ہم لڑ نہیں رہے، ہم موت حاصل کرنے کے لیے، شہادت حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی ان باتوں نے 3,000 سولجرز کی طاقت نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ برٹشرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہ بات اب انہیں پھر سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں سے ٹکر نہیں لی جا سکتی۔ اسی لیے انہوں نے پھر منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ہرایا جائے، اور اب باری تھی سعودی عربیہ کی۔ مسلمانوں کی جیت کی ایک بڑی وجہ تھی گریٹر عرب۔ یہ آٹومینز کی طاقت تھے۔ آٹومینز کی ہار تب تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک شیعہ، سنی اور یہ سبھی علاقے کے لوگ ان کے آٹومینز کے ساتھ تھے، کیونکہ پوری دنیا کے یہودیوں
اور کرسچینٹی کو اس بات کا اندازہ تھا کہ خلافت کے عربوں سے ہٹ کر عثمانیہ تک جانے کا دکھ ملال کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگوں کے دلوں میں تھا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھایا یہودیوں نے، اور نتیجہ یہ کہ سعودی عرب کے شریف حسین اور ان کے لڑکے فیصل نے بھی آٹومینز کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی۔ غداری کی ان آوازوں سے ترک پریشان ہو چکے تھے، لیکن ان آوازوں کو دبانے کے بجائے پھر ایک غدار یعنی کہ جمال پاشا کو ترکوں نے اپوائنٹ کر دیا، گریٹر عرب کا گورنر بنا دیا جمال پاشا کو۔ جمال پاشا جو اپنی گھٹیا پالیسیز کے لیے ہسٹری میں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، جس کا نام الصفا تھا یعنی کہ دا بلڈ شیڈر، اس کو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں بہت ہی مزہ آتا تھا، اور اس چیز نے ہی گریٹر عرب اور سعودی عربیہ کے لوگوں کو مسلمانوں کے آٹومینز کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ جہاں بھی ذرا سی آواز اٹھتی دیکھتا اپنے خلاف، وہیں وہ ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیتا۔ جمال پاشا کے گورنر بنتے ہی سب سے پہلے جمال پاشا کا مقصد ہوتا ہے ایجپٹ کو برٹشر سے آزاد کروانا، اور اسے آپ جمال پاشا کی ناسمجھی کہیں یا حسین شریف اور ان کے لڑکوں کی غداری کے حملے سے پہلے ہی برٹشرز کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ جمال پاشا ان پر حملہ کرنے والے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ جمال پاشا کو کراری شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایجپٹ میں ملی اس کراری شکست کے بعد برٹشرز 600 سے زیادہ عرب سولجرز کو غلام بنا لیتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ عرب دیشوں سے غداری کرنے کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ عرب کی عوام اس بات کو ٹھکرا دیتی ہے، لیکن اس بات سے شریف حسین کو کافی موقع ملتا ہے۔ شریف حسین اور اس کے لڑکوں کو کہیں نہ کہیں انہی موقعوں کی تلاش تھی۔ ایجپٹ میں ملی اس ہار کا پوری طریقے سے ذمہ دار جمال پاشا عربز کو مانتے ہیں اور شریف حسین کو مانتے ہیں، جس کے تحت میں نے جیسا کہ آپ سے بتایا جمال پاشا ایک بروٹل گورنر تھے۔ انہوں نے پورے لیوانٹ، جسے ہم آج لیبنان، جارڈن، سیریا کہتے ہیں، یہاں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے لوگوں کو پھانسی کے تخت پر چڑھانا شروع کر دیا۔ غداروں کو ڈھونڈنا اور پھانسی کے تخت پر چڑھانے کی اس مہم نے عربوں کے دلوں میں آٹومینز کے خلاف غصہ بھر دیا، اور یہیں اسی طریقے سے شریف حسین اور ان کے لڑکوں کو اور زیادہ موقع ملا کہ وہ عربوں کو آٹومینز کے خلاف بھڑکا سکیں۔ انہی کہ دوسری طرف آٹومینز حکومت کا ایک بڑا حصہ تھا یہودی۔ یہ وہ یہودی تھے جو یروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں صلاح الدین کے وقت سے ہی رہ رہے تھے۔ یہ یہودی کہنے کو تو یہود تھے، لیکن یہ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ تھے۔ ان یہودیوں کا ماننا تھا کہ مسلمان ان کے صحیح سرپرست ہیں، لیکن انگریزوں کی چال اور دھوکے بازی کا شکار یہ بھی ہو گئے۔ انگریزوں نے ان کو لالچ دیا کہ اگر یہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں تو آگے چل کر وہ ان کو ایک الگ اسٹیٹ دے دیں گے، اور یہی نام آتا ہے یہودیوں کے ایک بہت بڑے خیر خواہ نیتا کا، جس کا نام ہے ڈیوڈ بین گورین۔ ڈیوڈ بین گورین آٹومینز کا ایک بہت ہی خاص آدمی تھا۔ اس نے آٹومینز کے لیے 40 سے زیادہ بڑے بڑے یہودی نیتا تیار کیے تھے، جو جنگ سے پہلے یہودیوں کی ایک بڑی فوج آٹومینز کے لیے تیار کر رہے تھے، اور اسی کے تحت آٹومینز حکم لے کر ڈیوڈ بین گورین یو ایس کے لیے یعنی کہ برٹین کے آکوپائی کیے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹ میں فوج کو جٹانے کے لیے جاتا ہے، لیکن اسی دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے فرانس اور برٹین کے ڈیلیگیٹ سے، جہاں پر اس کو لالچ دیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے اس کے عوض میں کہ اسے ایک الگ دیش دیا جائے گا، جس کو آج کے وقت میں ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسی کے تحت 1917 میں ایک بہت بڑا ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ تھا بیلفور ایگریمنٹ، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔